अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स का ये क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है दर्ज शब हिजरा, मुसन्निफ़ा है ज़ैनब आलिया। आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 29। हमायल शहरज़ाद के कमरे में दाखिल हुई, जहाँ शहरज़ाद कमज़ोर वजूद लिए खिड़की के पास खड़ी लान में देख रही थी, जहाँ अब हर सू वीरानी छाई रहती, जहाँ अब खामोशियों का राज रहता। वरना ये वही लान था जहाँ अपने कमरे की खिड़की से अहमद को चहलकदमी करते देखती रहती, या असर की चाय पर वो माँ बेटा सामने कुर्सियों पर बैठे अपना वक्त गुजारते तो ये चुपके से उन्हें देखते कुछ यादें इकट्ठी करती रहती। हमायल उसके पीछे आ खड़ी हुई। आप ही। उसकी आवाज़ पर शहरज़ाद चौंक उठी, मगर पीछे पलट कर ना देखा। चलें, बहुत हो गई लापरवाही, अब मज़ीद कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तैयार हो जाएं, डॉक्टर के पास जाना है। हमायल खुद को मजबूत जाहिर करने की तगोदो करने लगी। किस लिए जाना है? आज आपका चेकअप है ना, तो क्यों, मुझे क्या हुआ है? अच्छी भली तो हूँ। इतना बड़ा सदमा सहकर भी अपने पूरे कद से तन्हा खड़ी हूँ। हवास कायम है, खाकी जस्त में अभी जान बाकी है। शहरज़ाद ने खफीफ सा सर घुमाए वीरान नमज़दा आंखों से हमायल को देखा। आप ही कब तक ऐसा चलेगा? अपना ना सही, मगर जो दो जानें आपके अंदर पनप रही हैं उनका ही कुछ ख्याल कर लीजिए। अपने लिए ना सही, हमारे लिए ना सही, लाला की अमानतों के लिए ही खुद का ख्याल रख लें। आपकी लापरवाही उन मासूम बच्चों की जान ले लेगी। शहरज़ाद चौंक गई। वो वाकई ही अहमद के गम में इतनी बड़ी बात को भूल चुकी थी और अपने अंदर पलती जानों को महसूस ना कर पाई। अपनी ज़ात की तरह उन्हें भी फरामोश कर बैठी। क्या वो उसकी आखिरी निशानी को भी हाथ से जानी दे सकती थी? यकीनन नहीं। चलें, तैयार हो जाएं, हॉस्पिटल जाना है। मैं इस कमरे से बाहर निकलती हूँ तो मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस होता है, इससे तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अपने बच्चों का ख्याल रख लूँगी। हमायल सुस्त रवि से चलती हुई मज़ीद करीब हुई और उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार खींचकर उसके कंधे पर सर टिका गई। हमारे लिए ही थोड़ा सा हौसला करें, संभल जाएं। संभलना ही तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अहमद के बगैर मेरा एक एक पल काटना सदियों बराबर है। नहीं संभला जा रहा मुझसे, नहीं सब्र आता मुझे अपना वजूद खाली खाली सा लगता है। शहरज़ाद चाहकर भी अपनी लरजती आवाज़ पर काबू ना रख सकी। वो उसे कैसे कर्ब में मुब्तला कर गया था जिसे वो ताउम्र नहीं निकल पाएगी। क्यों उन्होंने ऐसा किया? अगर यूं ही बीच मझधार में मुझे अकेला ही छोड़ना था तो क्यों मुझे अपने करीब लाए, अपने होने का एहसास दिलाया, अपने वजूद की खुशबू मेरे अंदर बसा दी। तुम जानती हो मैं बगैर उन्हें पाए खुश थी। वो मुझे ना मिलते तब भी मैं अपनी दुनिया में खुश थी। अपने तरीके से उनसे मोहब्बत करती रही। न जाने कब उनसे मोहब्बत हो गई, फिर उनकी मोहब्बत से मोहब्बत हुई, तो अब फिर क्यों अकेला कर गए मुझे? साकत आंखों में हलचल हुई और आंसू पलकों की बाढ़ फलांगते गालों पर फिसल गए। एक चीज़ ना मिले तो उसका इतना दुख नहीं होता जितना किसी चीज़ के मिलने के बाद खो जाने पर होता है। मेरा हाथ थाम कर फिर खुद ही मेरा हाथ छोड़ दिया। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? चेहरा हाथों से ढांपे रो दी। उसकी यह हालत देखकर हमायल बमुश्किल खुद पर काबू रख पाई कि अगर वो भी शहरज़ाद के सामने कमज़ोर पड़ती तो उसका संभलना बहुत मुश्किल हो जाता। आप ही हौसला रखें, वक्त सबसे कारआमद मरहम होता है। सियाने कहते हैं गुज़रते वक्त के साथ साथ जब ज़ख्म पोसीदा कपड़ों की तरह पुराने हो जाते हैं ना, तो इंसान अपनी असली हालत में लौट आता है। ताज़ा ज़ख्म ज़्यादा दर्द देता है। ज्यों ज्यों ज़ख्म मंतिमल होता जाता है दर्द भी घटता जाता है। मैं जानती हूँ आपको कुछ वक्त लगेगा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने में, लेकिन आपको संभलना है। उन मासूम बच्चों के लिए, मम्मा, शांजिल, हम सब के लिए, क्योंकि एक आप ही तो हैं जो हमें लाला की आखिरी निशानियाँ सौंपने वाली हैं। उसकी बातों पर शहरज़ाद की आंसू में रवानी आ गई। आंखें तो हमायल की भी नमज़दा थी, मगर वो वक्त और हालात के साथ संभल चुकी थी। हमायल ज़ख्म तो मंतिमल हो जाएगा, मगर अहमद की मोहब्बत, उनका मुझे पल भर का बख्शा गया साथ, उन लम्हों को कैसे भूल पाऊँगी? नहीं भूलता मुझे कुछ भी। दुआ करो मुझे सब्र आ जाए। उनके बगैर जीना मेरे लिए मुश्किल है। हमायल ने उसका आंसुओं से तर चेहरा हाथों के प्याले में लिए साफ़ किया। मम्मा की तरह हिम्मत दिखाएं, वो भी तो संभलने लगी है ना। आपको भी संभलना है, आने वाले वक्त के लिए, उन बच्चों के लिए जो हाथ से छूट के उसके गम में डूबे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो हाथ आने वाला है उसकी तरफ मतवज्जा हो। कहीं ऐसा ना हो आप ही कि आपकी लापरवाही से ये कीमती जानें भी कहीं खो ना जाएं। शहरज़ाद को अपने अंदर सांस लेती जिंदगियों का शिद्दत से एहसास हुआ। एक यही जीती जागती निशानियाँ उसके पास थीं जिन्हें वो किसी कीमती मता की तरह ही संभाल कर रखना चाहती थी।
چلیں کپڑے بدلیں، ہاسپٹل جانا ہے۔ حمائل الماری کی جانب بڑھی، اس میں سے اس کا سفید رنگ کا جوڑا نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ شانزل کو ساتھ لیے وہ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ ڈاکٹر فائقہ کو شہرزاد کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا۔ کیسے اس کا خوبصورت ہنستا چہرہ مرجھا گیا تھا، ویران آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے خشک پپڑی زدہ ہونٹ بے رنگ، جو کبھی اس کے گلابی گال پھولے ہوتے آج پچکے پچکے سے ہلدی رنگ لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر فائقہ نے اس کی ڈائٹ ٹھیک کرنے کا کہا کہ ٹوئنز بیبیز ہونے کی وجہ سے ایک تو اس کی اپنی حالت کمزور تھی، بچے بھی کمزور تھے۔ وہ حمائل کو علیحدگی میں سمجھا چکی تھی کہ اگر ایسے ہی لاپرواہی رکھے گی تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ شانزل آدھے سے زیادہ وقت فضا بیگم کے ساتھ گزارنے لگا۔ اپنی باتوں سے وہ ان کی برین واشنگ کرتا رہتا۔ اب وہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے لگی ہیں، مگر پھر بھی وہ خود میں ہی گم رہتی۔ اب تو شہرزاد بھی اپنا دھیان رکھ رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ حمائل اس کا دھیان رکھتی، اپنی نگرانی میں ڈاکٹر فائقہ کی ہدایات پر عمل کرتی۔ مما، ہم آج ہاسپٹل گئے تھے آپ ہی کو لے کر، آنٹی فائقہ نے آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ گمسم سی فضا بیگم نے حمائل کی جانب دیکھا جو گلاس میں پانی ڈالے شانزل کی جانب بڑھا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ اپنی مما سے کہنا شہرزاد کی طرف دھیان کیوں نہیں دے رہی، کیوں اس سے لاپرواہی برت رہی ہیں۔ آپ ایسے ہی لاپرواہ برتتی رہی تو نقصان ہوگا۔ صرف انہیں کچھ احساس دلانا تھا جس میں شاید وہ کامیاب بھی رہی۔ شہرزاد کو بغور دیکھتے انہیں یوں لگا جیسے اپنی لاپرواہی میں وہ ایک نیا نقصان اٹھانے والی ہوں۔ شہرزاد، اپنے غم میں تو وہ شہرزاد کو بھول ہی چکی تھی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ آج یاد آ ہی گیا اس کی طبیعت کا پوچھنا، رضا شاہ نے طنز کیا۔ جب مائیں بچوں پر توجہ نہ دیں تو بچے یوں ہی لاپرواہی برتتے ہیں۔ بچے خود اپنا دھیان نہیں رکھ پاتے۔ یہ صرف آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر وقت کمرے میں بند رہنا، سب سے کٹ کر رہنا۔ آپ ثابت کیا کرنا چاہتی ہیں کہ احمد کے جانے کا ہم لوگوں کو کوئی دکھ نہیں؟ پاپا پلیز۔ رضا شاہ کے دائیں جانب بیٹھے شانزل نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے انہیں کچھ بھی غلط بولنے سے روکا کہ پہلے ہی بہت مشکل سے انہیں سنبھال پایا تھا، لیکن رضا شاہ ایسے جیسے شانزل کی کوئی بات سمجھنے کے موڈ میں نہ تھے۔ بہت ہو گیا فضا، اب سنبھل جائیں۔ آپ نے جتنی لاپرواہی برتنی تھی برت لی، اب میں مزید آپ کی اپنے بچوں کے حوالے سے لاپرواہی برداشت نہیں کر سکتا۔ شہرزاد کو دیکھیں، دوا ٹائم پر نہیں لیتی۔ حمائل کتنے مہینوں سے یہاں بیٹھی ہے۔ کچھ خیال ہے آپ کو کہ اسے اب اپنے گھر چلے جانا چاہیے؟ اس کے سسرال کیا سوچتے ہوں گے؟ مگر آپ کو کچھ یاد ہی نہیں، آپ بس ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی ہیں۔ کمرے سے باہر نکلیں تو آپ کو کچھ معلوم ہونا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ بھی تو نہیں بھولی رضا۔ فضا بیگم کا گلا روندھ گیا۔ بس احمد کے غم نے مجھے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اب یاد آیا کہ حمائل کس نقصان کی بات کر رہی ہے۔ مجھے سب یاد ہے، دماغ کام نہیں کرتا نا تو بھول گئی تھی۔ اب میں پہلے سے بہتر ہوں اور شہرزاد کا بھی خود دھیان رکھوں گی۔ میری لاپرواہی سے کافی کمزور ہو گئی ہے۔ اب مجھے خود اس کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ اس کے وجود سے تو مجھے میرے احمد کی خوشبو آتی ہے نا۔ کیسے اس خوشبو کو مدھم پڑنے دے سکتی ہوں؟ کیسے شہرزاد سے لاپرواہی برت سکتی ہوں؟ ویران آنکھوں میں ہچکولے لیتی نمی کو وہ بمشکل آنسوں میں بدلنے سے روکتے مضبوط لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ شہرزاد کی پلیٹ پر جھکی آنکھیں برس پڑیں۔ ایسے ہی کھانا ادھورا چھوڑے اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جمائے ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی۔ شہرزاد کی فکر مت کریں، میں اسے کھانا کھلا دوں گی، آپ لوگ کھانا کھائیں۔ سب افراد کے سامنے موجود پلیٹوں پر سرسری سی نظر دوڑاتے ہوئے اٹھ کر خود ہی کھانا سرو کرنے لگیں۔ آنکھیں جھپکتے آنسوؤں کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا سنبھلنا۔ الیون خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کا چپ رہنا ہی بہتر تھا کیونکہ اب فضا بیگم جب شہرزاد کی جانب مصروف ہو جائیں گی تو وہ بھی نارمل زندگی کی طرف آ جائے گی۔ ارے میاں، کچھ خدا کا خوف کرو، تنخواہ ملتی تو ہے تمہیں، تم لوگ گھر کے 2 جی ہو، آسانی سے گزارا ہو جاتا ہے تم لوگوں کا، پھر اتنی رقم کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ایک ساتھ 4 لاکھ؟ خانم کڑے تیوروں سے مرزا بخش کو گھور رہی تھیں جن کا ادھار رقم لینے کا مطالبہ خانم کا خون گرما گیا، جبکہ خانم کا انداز گفتگو مرزا بخش کا خون سکھا رہا تھا۔ خانم بیٹھے بٹھائے ہی مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے۔ میری بیوی بیمار ہے، اس کو آنت کا کینسر ہے، اس کے علاج کے لیے ہی کچھ رقم چاہیے تھی، میں جلد لوٹا دوں گا۔ مرزا بخش روندے ہوئے انداز میں اپنی مجبوری کا رونا رونے لگے۔ ان پر اچانک سے ہی یہ مصیبت آ پڑی ورنہ وہ مر کر بھی خانم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ باپ کے آگے کھڑے عبدالہادی نے سر اونچا کیے باپ کو دیکھا جن کے نحیف ہاتھ اس کے کندھوں پر دھرے تھے۔ اس سے باپ کی حالت دیکھی نہ گئی۔ ارے جاؤ میاں، کہاں سے دو گے؟ قبر میں تمہاری ٹانگیں لٹک رہی ہیں، قبر کی خاک تمہیں اب کھینچے کہ تب؟ تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا قرضہ پھر تمہارا یہ لونڈا چکائے گا؟ کیا اسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گی؟ اللہ نہ کرے جو میرے بیٹے کو اس غلاظت میں آنا پڑے۔ مرزا بخش خانم کی بات پر دہل کر دل میں سوچ کر رہ گئے۔
میاں بوڑھے ہو گئے ہو تم، اب تو تم سے تبلا بھی نہیں بجتا۔ میری طرف سے تو تم پہلے سے ہی فارغ ہو چکے ہو۔ تمہیں یہاں رکھا ہوا بھی ہے تو صرف غزل نے۔ میں بھی صرف اسی کی زبان کے آگے چپ ہو گئی کہ چلو اسے اپنے گرد بھیک منگوں کا ہجوم لگانے کا شوق ہے تو کرتی رہے اپنا شوق پورا۔ تمہاری تنخواہ اسی کے سر ہے، میری بلا سے۔ اب تم جانا اور غزل اس سے جا کر لو ادھار، میں نہیں دے رہی تمہیں ادھار۔ پہلے بھی تم نے مجھ سے 2-3 بار ادھار لیا تھا اور رقم توڑ توڑ کر دی۔ آج تو خانم کچھ زیادہ ہی بد لحاظ ہو گئی تھی کیونکہ انہیں نیا تبلچی جو مل گیا تھا۔ اب مرزا بخش آئے یا نہ آئے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے ایک نخوت زدہ باپ بیٹے پر ڈالی اور تخت سے اٹھتی اپنا پاندان لیے حال سے نکلنے لگی، مگر بیچ راہ میں ہی رک گئیں کیونکہ دروازے کی کواڑ سے کندھا ٹکائے سینے پر بازو باندھے میٹھا پان چباتی غزل پرسکون انداز لیے کھڑی تھی، جو نہ جانے کب سے خانم اور مرزا بخش کی تکرار سن رہی تھی۔ خانم بغیر شرمندہ ہوئے سر جھٹک کر اس کے پاس سے گزر گئی۔ غزل نے سر موڑے ایک نظر خانم کو دیکھا جو لمبی راہ داری میں چلتے اپنے کمرے کو جا رہی تھی۔ بجو، عبدالہادی نے غزل کی چولی پکڑ کر کھینچتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں، وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اماں بیمار ہیں، خانم نے ابا کو ادھار پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ عبدالہادی کی بات پر غزل نے ایک دکھ بھری سانس بھری۔ انسان کی مجبوریاں بھی نہ اسے ایک پل میں شہنشاہ سے فقیر بنا دیتی ہیں۔ بجو، آپ اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دینا، ہم جلد ہی لوٹا دیں گے۔ وہ کم سن بچہ جو سنا اور سمجھا وہی غزل سے کہہ دیا، جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتی۔ میری جان تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، یہ بے جان پیسہ کیا چیز ہے؟ جھک کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو محبت سے پہنچے۔ مت پریشان ہو، تمہاری اماں ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اور اس کا میں ہوں نا کہنا ہی عبدالہادی کی ساری پریشانیوں کو چٹکیوں میں دور کر دیتا۔ اسے تسلی دیتے اس کا ہاتھ تھاما اور مرزا بخش کی جانب بڑھی۔ کیا ضرورت تھی خانم کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ کیا میں مر گئی ہوں؟ ان کے سامنے کھڑی استفسار کر رہی تھی جو نادم سے نظریں جھکا گئے۔ جب سے ان کی بیوی بیمار ہوئی تھی تب سے ہی غزل نے ان کے اخراجات اٹھائے ہوئے تھے۔ اب جب دوسرے ڈاکٹروں نے انہیں شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل بھیجا تو وہاں کے ڈاکٹرز نے بھاری فیس بتا دی۔ بولیے نا استاد جی، اب چپ کیوں ہیں؟ کیا ہاتھ آیا سوائے بے عزتی کے؟ ایک بار مجھ سے ذکر تو کیا ہوتا۔ بٹیا، پہلے ہی تم اتنا کچھ کر چکی ہو ہمارے لیے، مجھ کو شرم آ رہی تھی کیسے تمہیں اپنی مجبوری بتاؤں، اسی لیے خانم سے بات کی شاید وہ مدد کر دیں۔ ارے استاد جی، آپ جانتے تو ہیں نا کہ خانم کی چائے میں اگر مکھی گرے تو مکھی کو چوس کے باہر پھینکتی ہیں، تو آپ کو ادھار دے کیسے دیتی؟ مجھے لگا تھا شاید ہی خانم کچھ لحاظ کرتے ترس کھا جائیں۔ ہاں، ترس؟ اور یہ عورت؟ ہولے سے بڑبڑاتے سر جھٹکا اور مرزا بخش کو دیکھا جو پریشانی میں جکڑے چپ سے کھڑے تھے۔ مرزا بخش کی بے بسی دیکھ کر اس کے کندھے نئے بوجھ سے جھک گئے۔ کتنی فیس بتائی ہے ڈاکٹروں نے؟ پرسوچ انداز میں پوچھا۔ ایک ڈاکٹر میرا واقف ہے، اسی کے کہنے پر شوکت خانم کے ڈاکٹروں نے رعایت دی ہے، کہتے ہیں 7 لاکھ فیس نہیں لیں گے، باقی اوپر کے اخراجات وہ مجھے پورے کرنے ہوں گے۔ 2 لاکھ میرے پاس جمع ہے، باقی 3-4 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپریشن کب ہے؟ اگلے مہینے کا کہہ رہے تھے۔ پرسوچ انداز میں ہکارا بھر کر رہ گئی۔ اسے تسلی ہو گئی کہ چلو کچھ دن تو مل ہی جائیں گے رقم کا بندوبست کرنے میں۔ گھاگھرے کے ساتھ بندھی راجستھانی پوٹلی کھولے، اس میں سے کچھ رقم نکالتے ان کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ کچھ گھر کا خرچہ پانی رکھیں، مجھے کچھ دن دے دیں استاد جی، میں رقم کا انتظام کر دوں گی، اور آئندہ اگر آپ نے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو پھر میں آپ کا کوئی لحاظ نہیں کروں گی۔ لفظوں میں مان بھری دھمکی تھی کہ مرزا بخش کی نم بوڑھی آنکھیں تشکر سے بھر آئیں۔ شکریہ بیٹا، وہ مسکرا دی۔ استاد جی بیٹی بھی کہتے ہیں اور شکریہ کہہ کر ایک پل میں پرایا بھی کر دیتے ہیں۔ پرائی تو تم ہو نہیں میرے لیے، 20 سالوں کا ساتھ ہے ہمارا، بس شرم آ جاتی ہے کہ میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں کر پایا۔ کاش تم میری بیٹی ہوتی اور میں تمہیں ایسے زمانے سے بچا کر رکھتا۔ مرزا بخش نے دل کی بات کہی۔ جانے دیجیے استاد جی، قسمت کے لکھے کو کون مٹائے، مجھے یہاں آنا ہی تھا، چاہے پھر میں اپنی کچی کلی سے آتی یا پھر آپ کے گھر سے۔ اب آدھی زندگی تو گزر گئی ہے، باقی کی بھی زندگی گھسیٹ کر گزار ہی دوں گی، اور آپ کے یہ تسلی بھرے الفاظ ہی میرے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں کہ چلو اس دنیا میں میرا کوئی تو ہے جو مجھے ایک بیٹی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو میں عمر درازی کی بد دعا نہیں دوں گا، بس تمہارے حق میں ہمیشہ کی طرح یہی دعا کروں گا کہ وہ اللہ تمہاری مشکل آسان کرے، تمہیں بخش دے، کوئی ایسا مل جائے جو تمہیں اس غلاظت سے نکال کر صاف ستھرے ماحول میں لے جائے۔ کاش استاد جی ایسا ممکن ہو پاتا، جس سے امیدیں وابستہ ہیں وہی نہیں آتا تو کسی اور کے مل جانے کی کیا امید رکھوں۔ نا امید لہجے میں بولتے آخر میں دل میں مخاطب ہو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ اداسی اسے اپنی لپیٹ میں لیتی وہ جلدی اس کیفیت سے نکل آئی۔ اچھا چھوڑے ان باتوں کو، آپ کو معلوم ہے خانم نے ایک نیا تبلچی رکھا ہے، بہت مہارت رکھتا ہے اپنے کام میں۔ لگتا تھا غزل اس کے کام سے بہت متاثر ہوئی تھی۔
پچھلے 1 ماہ سے بیوی کی زیادہ طبیعت خرابی کے باعث استاد جی چھٹی پر تھے، اسی لیے غزل نے انہیں نئی اطلاع دینا ضروری سمجھا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی استاد جی نئے تبلچی سے مل چکے تھے، جو اتفاقی طور پر ان کا شاگرد ہی نکلا۔ جانتا ہوں بٹیا، کچھ دیر پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی، وہ میرا شاگرد رہ چکا ہے، طبلہ بجانا میرے سے ہی سیکھا اس نے، بہت شریف بچہ ہے وہ۔ ارے جانے دیجیے استاد جی، جانتے تو آپ گھنگرو کو بھی تھے، کہتے تھے شریف ہے، مگر وہ تو بڑا بے غیرت بندہ نکلا۔ ویسے وہ عجوبہ ملا کہاں تھا آپ کو؟ نئے سرے سے گھنگرو پر غصہ آنے لگا، جس نے اپنی بہن کا بھی خیال نہ کیا۔ بیٹیا اب کیا کہوں، شاید یہ ماحول گھنگرو کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ آج سے کچھ ماہ پہلے دونوں بہن بھائی ہمارے گھر میں کرائے کے مکان میں رہنے کے لیے آئے تھے، نہ جانے کہاں کی در در کی ٹھوکریں کھا کر مجھ تک پہنچے۔ گھنگرو نے بتایا کہ باپ حیات نہیں، ماں بیمار ہے، شہر میں کام سیکھنے آیا ہے، اسے طبلہ بجانے کا بھی بہت شوق ہے، اسی کام میں مہارت حاصل کرے گا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو اپنی لائن کا ہی بچہ ہے، اوپر سے بے روزگار بھی تھا، تو خدا ترسی میں نے اسے کام سکھانے کی حامی بھر لی اور یہاں لے آیا۔ تب آپ لوگوں کو بھی کسی نئے تبلچی کی ضرورت تھی، اسی لیے گھنگرو کو لایا کہ چلو بیچارے کی یہیں سے روزی روٹی لکھی ہے تو یہیں سے کما لے، رہائش بھی مل جائے گی۔ مجھے کیا معلوم کہ یہاں آ کر وہ رنگ ہی بدل جائے گا، اللہ ہدایت دے اسے، اب تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ مرزا بخش نے تفصیلی جواب دیا، جس پر غزل پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اچھا بیٹا، اب ہمیں اجازت دو، مرزا بخش نے اجازت طلب کی۔ استاد جی شام تک فرید عبدالہادی کو چھوڑ آئے گا، آپ اسے کچھ دیر میرے پاس ہی رہنے دیں۔ غزل نے اس کے بال سنوارتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، رہ لے، شام تک بھجوا دینا، اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ فکر مت کریں، بلکہ شام میں خود فرید کے ساتھ آؤں گی استانی جی کا حال چال پوچھنے۔ غزل اکثر مرزا بخش کے ہاں آتی جاتی رہتی تھی، ان کی بیوی نور بی بی بہت ہی ملنسار طبیعت کی خاتون تھیں۔ استاد جی کے ناطے ہی غزل احتراماً انہیں استانی جی کہہ کر ہی پکارتی۔ اچھا بیٹا، اب چلتا ہوں۔ مرزا بخش چلے گئے اور عبدالہادی کو وہیں چھوڑ گئے۔ غزل جانتی تھی کہ آج وہ عبدالہادی کے ساتھ وقت گزار کر آج کے دن کی تمام پریشانیوں سے دور رہنے والی ہے۔ الیون لائبریری میں آخری بار تب آیا جب احمد بہت تکلیف میں اس کے سامنے اپنی بے بسی پر بیان کرتے رو پڑا تھا۔ اس دن کے بعد آج اس نے یہاں قدم دھرے تھے۔ یہ احمد کی من پسند اور مخصوص جگہ تھی، جہاں وہ کئی گھنٹے گزار کر سکون محسوس کرتا۔ اس کی تنہائی میں کبھی کبھار الیون خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا اور وہ بغیر ماتھے پر بل ڈالے اسے اپنی تنہائیوں کا ساتھی بنا لیتا۔ ماضی کا کوئی نہ کوئی ایسا قصہ نکال کر اسے سنانے بیٹھ جاتا جس پر الیون کو ایک چپ سی لگ جاتی۔ اس نے روشن کمرے میں سرسری سی نظر دوڑائی، کمرہ گرد آلود تھا۔ الیون کے سوا اب یہاں کوئی بھی قدم نہیں دھرتا تھا۔ وہ یہاں موجود منصف احمد کی یادوں کو ویسے ہی قید رکھنا چاہتا تھا جیسے وہ چھوڑ گیا تھا۔ نڈھال قدموں سے راکنگ چیئر کے پاس آتے چیئر کے بازو کو انگلیوں کی پوروں سے چھو کر دیکھا کہ انگلیاں دھول سے اٹ گئیں۔ شکستہ قدم مزید آگے بڑھے، بک ریک کی جانب آتے اس کے ادبی ذوق کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس کی قیمتی اور نایاب کتابیں موجود تھیں۔ جانے کون کون سے ادیب کی کتابیں اس کی لائبریری کی زینت تھیں۔ ماضی کی ایک چھوٹی سی یاد سوچ کے پردوں پر لہرائی۔ شعر و شاعری کی دیوانی تھیں وہ۔ اسے اپنے ارد گرد احمد کی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان کی تعلیم کا سارا خرچہ اماں جان ہی اٹھاتی تھیں، اسی لیے ان کی کورس کی کتابیں اماں جان مجھ سے منگواتی اور میں ہر بار ان کتابوں میں فیض احمد فیض کا کوئی نہ کوئی مجموعہ ان کے لیے خرید لاتا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جہاں اس کا اپنا عکس کمرے کے وسط میں کھڑا مسکراتے ہوئے بک ریک کے پاس کھڑے احمد کی پشت کو دیکھ رہا تھا، جو کسی کتاب کی تلاش میں آج پھر سے ماضی کی کتاب کھولے بیٹھا تھا۔ الیون اب پس منظر جاتے احمد کے ساتھ ماضی میں سفر کرنے لگا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ میں حویلی میں ان کی آمد پر گھنٹوں انتظار کرتا کہ کب وہ مجھ سے شکریہ کہنے آئیں گی اور مجھے ان سے بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ پل بھر کو احمد خاموش ہوا۔ اس کی خاموشی الیون کو بے چین کر گئی۔ پر کیا؟ میرا انتظار ہی رہنے لگا۔ انہوں نے حویلی آنا ہی چھوڑ دیا۔ منصف شاہ کے دھیمے لہجے میں دکھ امڈ آیا۔ اس کی پل پل بدلتی کیفیت کے ساتھ الیون کی اپنی کیفیت بھی بے چینی میں بدلتی رہی تھی۔ کیوں؟ کیا وہ آپ کے اس عمل پر آپ سے خفا ہو گئی تھی؟ نہیں، شاید انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں ہولے ہولے اپنی محبت کا زہر ان کے دل میں اتارتا جا رہا ہوں۔ مجھ سے فرار چاہتی تھیں، لیکن میری محبت کی شدت نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ فرار نہیں ہو پائی مجھ سے۔ اگر آپ ان کا ہاتھ نہیں تھام سکتے تھے تو کیوں انہیں محبت کی راہ پر لائے؟ اپنے ساتھ ساتھ آپ نے انہیں بھی اذیت سے دوچار کیا۔ الیون نے ایک پرشکوہ نظر منصف پر ڈالی، جو بک ریک سے کتاب لیے اس کی جانب دیکھے بغیر رائٹنگ ٹیبل کی جانب بڑھتے کتابیں ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ تھامنا چاہا تھا ان کا ہاتھ، لیکن پہلے قدم پر ہی بابا سائی نے مجھے میری اوقات دکھا دی۔ خیال میں امڑتی نواب شاہ کی بھاری سطوت بھری آواز کی گونج پر وہ آنکھیں سختی سے میچ گیا۔ جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے اسے اپنے دل میں دفن کر دو منصف شاہ، ورنہ میں اس لڑکی کو زمین میں دفن کر دوں گا۔
وہ جتنا ماضی کی دلدل سے نکلنا چاہتا تھا اتنا ہی اندر تک دھنستا چلا جاتا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب شفق اور اس کے نکاح کی بات کا تذکرہ چھڑا رہتا اور وہ اپنی محبت میں بے چین بوکھلایا ایسے ہی پورے گاؤں کی خاک چھانتا پھرتا۔ کبھی اس کے گھر کے سامنے سے یوں ہی بے مقصد گزرتا رہتا، کبھی اس کے کالج کے واپسی کے خیال سے ان رستوں پر کچی سڑک کے کنارے لگی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کے وہاں سے گزرنے کا انتظار کرتا۔ اسے حویلی جانے سے گھبراہٹ ہوتی۔ کالج تو پچھلے 2 ہفتوں سے وہ گیا ہی نہیں تھا، جس پر نواب شاہ اور شاہ بی بی بھی کچھ پریشان سے رہنے لگے۔ اس کی حالت دیکھ کر نواب شاہ نے آج اسے اپنی عدالت میں لا کھڑا کیا۔ اس وقت دونوں دادا پوتا ڈیرے کے مردان خانے میں موجود تھے۔ ملکوں کی زمینوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ حقے کا گہرا کش لیے دھواں ہوا میں تحلیل کرتے انہوں نے سوال داغا۔ منصف نے ایک نظر نواب شاہ کو دیکھا اور اپنی لاپرواہی پر سر جھکا گیا۔ کل کچہری میں تاریخ تھی، میرے دماغ میں نہیں رہا، میں جا نہیں سکا۔ تم جا نہیں سکے اور اگلی جو تاریخ پڑی ہے اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش نہیں کی تم نے۔ منصف سختی سے ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ نہ پایا یہ سوال تھا یا اسے اس کی لاپرواہی باور کروائی جا رہی تھی۔ آج کل تمہارا دماغ ہوتا کہاں ہے منصف شاہ کہ سب کام کاج چھوڑے بیٹھے ہو؟ آج پہلی بار منصف نے اپنے کام میں کوتاہی برتی جس پر اسے رعایت ملی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید ایسی کوتاہی پر نواب شاہ کے جلال کے زیر اثر آ جاتا۔ حویلی سے تم فرار رہنے لگے ہو، پچھلے 2 ہفتوں سے کالج تم نہیں جا رہے، صبح کے نکلے رات گئے حویلی لوٹتے ہو، کچہری کی بھاگ دوڑ سے ہاتھ کھینچ چکے ہو۔ خیریت ہے نا سب؟ اس کو جانچتی نظروں سے دیکھتے لہجے کو سرسری سا ہی رکھا۔ جی بابا، سب خیریت ہے، غمگین لہجے میں خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ پر مجھے خیریت نہیں لگ رہی، کہیں آذر کی طرح پڑھائی سے دل تو نہیں اکتا گیا ہے جو کالج والی چھوڑ بیٹھے ہو؟ بھئی میں نے تم سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، انہیں توڑنا مت۔ حقے کی نلی ہونٹوں کے داہنے کنارے پر رکھ کر کش لیتے منصف شاہ کو سر سے پاؤں تک دیکھے جا رہے تھے، جو عاجزی سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ نہیں بابا سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی آج کل کسی کام میں من نہیں لگتا۔ نظریں مسلسل جھکی رہیں کہ کہیں وہ اس کی آنکھوں سے اس کے من کا حال نہ جان جائیں۔ کہیں اور تو من نہیں لگا لیا برخوردار جو یہ دیوانوں کی سی حالت بنا رکھی ہے؟ وہ مسکرا دیے۔ نواب شاہ کا لہجہ عام دنوں سے ہٹ کر آج کچھ نرم تھا، ورنہ عام سے لہجے کا انداز بھی اپنے آپ میں ایک روب و تنتنا رکھتا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس کا لہجہ لڑکھڑایا، چونکہ پلکیں نواب شاہ کی جانب اٹھنے سے انکاری ہوئی۔ اپنی حالت پر غور کیا ہے تم نے؟ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے انہوں نے منصف کی توجہ اس کی حالت کی طرف دلوائی، جہاں سفید میلے شلوار سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر الجھے بکھرے گرد آلود بال اس کی روشن جبین کو چھپائے بیٹھے تھے، پرحزین سیاہ آنکھوں کی گہری لالی جن میں کسی کے ہجر کا خوف چھپا بیٹھا تھا۔ تمہیں جو بھی پریشانی ہے تم مجھ سے کہہ دو، لیکن یوں اداس مت پھرو۔ حقے کا آخری کش لے کر نلی حقے کے بازو پر لٹکاتے دوستانہ انداز اپنایا جو ہمیشہ منصف کی پریشانیوں کو جاننے کے لیے اپناتے تھے، اور وہ بتا بھی تو دیتا تھا۔ ان کی محبت و نرمی پاتے ہی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دل نے دہائی دی کہ دل کی بات ان کے سامنے رکھ دو۔ انہوں نے کبھی بھی تو کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا، کیا پتہ انہیں میری حالت پر ترس آ جائے اور مجھے میرے دل کا سکون بخش دیں۔ مجھے تمہاری ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی منصف۔ نواب شاہ کی تفکر بھری آواز پر وہ اپنی سوچ سے نکلا۔ ہمت جمع کرتے اس نے ایک امید بھری نظر ان پر ڈالی۔ کچھ کہنا چاہتے ہو میرے بچے تو کہہ دو۔ ان کے حلاوت بھرے لہجے پر کچھ ہمت بڑھی۔ بابا سائیں، اگر میں آج آپ سے کچھ مانگوں تو کیا وہ مجھے دے دیں گے؟ بات کرتے دل خوف کے زیر اثر 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ بھلا گاؤں کے بننے والے نئے سردار کو کس چیز کی کمی ہے جو مانگنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ منصف کی کم عقلی پر ہولے سے مسکائے، مگر گھنی گرے مونچھوں تلے امڑتی مسکراہٹ ظاہر نہ ہو سکی۔ بابا سائیں، مجھے یہ دھن دولت جاگیر سرداری کچھ نہیں چاہیے۔ بے جان ہوتی ٹانگوں کو گھسیٹتے ان کے قریب چلا آیا۔ مجھے ان چیزوں کی چاہ نہیں ہے، اس نے نمناک بھیگے لہجے میں کہا۔ نواب شاہ چونک اٹھے، دل کچھ غلط، بہت غلط ہونے کا سگنل دینے لگا۔ ایسے نصیب کو ترستی ہے دنیا اور یہ اپنے ہی نصیب کو ٹھوکر مار رہا ہے۔ پھر ایسی کون سی چیز ہے جس کی تمہیں اتنی شدت کی چاہ ہے کہ اس کے نہ ملنے کے خوف سے سودائی بن بیٹھے ہو؟ دل کا سکون۔ اس جواب پر نواب شاہ کے ماتھے پر ناسمجھی کے بل پڑے۔ بابا سائیں، مجھے دلی سکون چاہیے، آزادی چاہیے، خاندان کی ان بھیانک روایات سے، فرسودہ رسم و رواج سے، ذات پات کی اونچ نیچ سے، امیری غریبی، ان سب سے آزادی چاہیے۔ میرا دم گھٹتا ہے ان روایات سے۔ میں آپ کے خاندان کی بھیانک رسموں کی پیروی کرنے کے لائق نہیں ہوں، مجھے آزاد کر دیں۔ ضبط کا دامن تھامے نواب شاہ کرسی سے اٹھتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تم واقعی ہی اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھے ہو، جانتے ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ نواب شاہ کا نرم لہجہ ایک پل میں شیر کی سی دہاڑ لیے اٹھا۔
منصف شاہ کا سینے میں دھڑکتا دل بھی لرز اٹھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد کی قائم کردہ روایات پر کوئی یوں سرعام انگلی اٹھائے۔ بابا سائیں، میں نے بہت کوشش کی، دل کی خواہش کو مار دوں، مگر ایسا نہیں ہو پایا۔ میں شفق سے نکاح نہیں کر سکتا۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر ہمت کا مظاہرہ کرتے ایک پل میں دل کی بات ان کے سامنے رکھتی۔ جب دل ہی کسی اور کا ساتھ چاہتا تھا تو کیوں اپنے دل پر جبر کرتا؟ میرا دل شفق کے لیے رضامند نہیں ہے۔ دوسری بار انکار۔ نواب شاہ نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچا اور جو کری حقیقت ان پر منکشف ہوئی اس نے ان کے جلال کو مزید ہوا دے دی۔ مرد جب کسی خوبصورت پڑھی لکھی مالدار عورت سے نکاح کرنے سے انکار کر دے تو اس کے پیچھے دوسری عورت کی محبت کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ پشت پر ہاتھ باندھتے ان کا بے تاثر لہجہ منصف شاہ کو کچھ غلط ہونے کا اشارہ دینے لگا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا چھوٹے شاہ؟ ان کا پرکھتا روبدار لہجہ منصف کی ہمت کو کمزور کرنے لگا۔ اس کی ہمت ہی نہ بن پائی کہ وہ جواب میں کچھ کہہ پاتا۔ میری بات کا جواب دو۔ اس کی خاموشی پر وہ بھینچے لہجے میں دہاڑے کے منصف کے بند ہونٹوں کا قفل اقرار میں ٹوٹا۔ جی بابا۔ اور یہ اقرار نواب شاہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے گیا کہ پورے خاندان میں شفق اور منصف شاہ کے سنجوگ کی بات جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور اب وہ یوں کھڑے کھڑے ان کے سر میں خاک ڈلوانے کے در پہ تھا۔ کون ہے وہ بدذات جس کے لیے تم میرے فیصلے سے انحراف کرنے کی جرت کر رہے ہو، جس نے خاندان کی روایات سے بغاوت کا بیج تمہارے دل میں بویا ہے؟ سامنے کھڑے منصف شاہ پر لہو رنگ آنکھیں گاڑے ان کا خون کھول رہا تھا۔ بمشکل ہاتھ کی مٹھیاں بھینچے وہ خود کو کسی جاہلانہ عمل سے روک پائے۔ ہمیشہ وہ تابع فرمان پوتے کی طرح ان کے حکم کا غلام بنا رہتا تھا۔ آج جب ہمت کا مظاہرہ کیے دل کی بات ان کے سامنے رکھی تو نواب شاہ کا جلال عروج کو چھونے لگا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ نواب شاہ کا بس نہ چلا کہ اگر وہ لڑکی سامنے ہوتی تو اس کے وجود کے چیتھڑے اڑا کر اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیتے۔ وہ میری کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی ہیں۔ لہجہ کب کپاہٹ کا شکار ہوا۔ نواب شاہ کا جلال دیکھے اس کی زبان تطہیر کا نام لینے سے انکاری ہوئی، جس پر دل اور دماغ نے اسے داد دی۔ شہر پڑھائی کرنے جاتے ہو یا عشق معشوق کا کھیل کھیلنے؟ دہاڑتا لہجہ منصف شاہ کو اندر تک لرزا رہا تھا۔ نواب شاہ کی چبھتی نظروں پر اس کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ اس کی نادانی پر نواب شاہ کی رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہوئی۔ پشت پر ہاتھ باندھے یہاں سے وہاں چکر لگاتے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں رشتے نہ تو باہر طے کیے جاتے ہیں اور نہ ہی باہر سے بہو بیاہ کر لائی جاتی ہے۔ تمہارے باپ نے جو قدم اٹھایا اس پر اسے اس لیے معاف کرنا پڑا کہ فضا شاہ میرے خاندان کا ہی خون ہے، اس لیے چپ رہا، اسے بہو تسلیم کیا۔ ساتھ ہی نواب شاہ نے اپنے دور پار کے کسی کزن کا تذکرہ بھی کیا جو کینیڈا میں مقیم تھے، جن سے کبھی کبھار ہی ملاقات ہوتی، جن سے ان کے والد صاحب کے اچھے تعلقات رہے تھے۔ اسی لیے تو مجھے اس خاندان کی ان روایات سے آزادی چاہیے جہاں انسان کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتا، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں پاتا۔ دے دیں آزادی مجھے بابا سائیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہاتھ باندھ گیا۔ نواب شاہ کو اس کی ایسی فقیرانہ حالت دیکھ کر مزید تاؤ آیا۔ تف ہے تم پر منصف شاہ جو ایک عورت کی محبت کا روگ پال بیٹھے ہو، جس نے تمہیں گلی کے کتے سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ ارے اس معاملے میں تو آذر شاہ تم سے سیانہ نکلا، جسے اپنے خاندان کی روایات اور عہدے کا خیال تو رہتا ہے۔ ہونٹوں پر قفل لگائے وہ نواب شاہ کی سن رہا تھا۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ذات پات پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، پھر کیسے بھول گیا کہ وہ اس پر رحم کھاتے اسے وہ بخش دیں گے جو وہ چاہتا ہے۔ بابا ایک بار آپ ذات پات سے ہٹ کر میرے دل کی خوشی کا سوچ کر دیکھیں۔ بھرائی آواز میں ملتجی ہوا اور اس کی ذات پات سے ہٹ کر سوچنے والی بات نواب شاہ پر بہت کچھ واضح کر گئی۔ کیا ذات پات میں وہ ہمارے ہم پلہ ہے؟ بات کی گہرائی کو جان کر بھی یہ سوال کیا، اور اس پہلے سوال پر اس کی زبان تالو سے جا چپکی۔ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر نواب شاہ نے نخوت بھرا ہنکارا بھرتے سر جھٹکا۔ میری ایک بات یاد رکھنا منصف شاہ کہ اپنے خاندان کا وقار، اس کی عزت اور نجابت مجھے بہت عزیز ہے۔ نہ تو جوانی میں نے اپنے خاندان کی عزت و وقار پر کوئی حرف آنے دیا اور نہ ہی اب آنے دوں گا۔ میں تمہیں اپنے خاندان کے نام کو خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ 1 سال بعد کی بجائے اگلے ماہ ہی تمہارا شفق سے نکاح ہوگا۔ اپنے فیصلے میں ترمیم کرتے انہوں نے نیا فیصلہ اس پر صادر کیا اور کمرے سے جانے لگے کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتا ان کی راہ میں حائل ہوا۔ میرا دل ان کے لیے رضامند نہیں ہے، مت ایسا کریں۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں منصف شاہ کی آنکھیں لہو رنگ ہونے لگی۔ کس کے لیے رضامند ہے تمہارا دل؟ اژدہوں کی پھنکار لیے بولے۔ اس لڑکی کے لیے جو ہمارے خاندان تو کیا ہماری ذات کے بھی ہم پلہ نہیں۔ وہ مجھے اس لائق بھی نہیں لگی کہ میں اس کے بارے میں مزید کچھ جان سکوں، تو تمہارے ساتھ کیسے برداشت کروں گا؟ نواب شاہ کا یہ غرور، یہ تنتنا ایک دن انہیں منہ کے بل گرانے والا تھا، اور کس کے ہاتھوں یہ تو وقت ہی طے کرے گا۔ بابا سائیں اگر میں یہ کہوں کہ وہی میرے جینے کی وجہ ہے، تب بھی آپ انہیں قبول نہیں کریں گے؟ صرف میرے لیے، میری زندگی کے لیے؟
بھرائی آواز میں بولا۔ آنکھوں کی سطح پر نمی مزید گہری ہوئی۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا، مگر وہ آنسو کہاں نواب شاہ کو نظر آ رہے تھے۔ انہیں تو بس اپنے خاندان کی عزت و وقار اور رتبے کی پرواہ تھی۔ خاندان کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ حتمی بے تاثر سرد لہجہ کسی قسم کی رعایت دینے سے آری تھا۔ اگر میں خاندان چھوڑ… نواب شاہ کا بھاری تھپڑ اس کے گال پر نقش ہوتے اس کی زبان بند کروا گیا۔ وہ لڑکی اس حد تک تم پر حاوی ہو چکی ہے منصف شاہ کہ تم خاندان کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ خاندان چھوڑ دینے سے خاندان نہیں چھوٹتے۔ تمہاری رگوں میں سید خاندان کا خون دوڑتا ہے۔ تمہاری پہچان ہمارا نام ہے اور ہم تمہارے نام کو یوں کسی کمزاد کے نام کے ساتھ جڑنے نہیں دے سکتے۔ کسی کمزاد عورت کے خون کی ملاوٹ ہمارے خون میں شامل ہو، میں یہ برداشت نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں اپنی آنے والی نسل خراب ہونے دوں گا۔ بات کے اختتام پر انہوں نے ایک بے رحم نظر اس کے جھکے سرخ چہرے پر ڈالی۔ مت بھولو کہ چاروں اطراف میں تمہاری سرداری کی منادی گونجنا شروع ہو چکی ہے، اس لیے اپنے رتبے کو پہچانو اور ہوش سے کام لو، اور اگر تم اس لڑکی کی سلامتی چاہتے ہو تو بھول جاؤ اسے، ورنہ اس لڑکی کا نام پتہ معلوم کر کے اسے زمین کے اندر اتارنے میں مجھے ایک پل نہیں لگے گا۔ سفاکیت کی انتہا تھی جس پر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں منصف شاہ کے سینے میں اتھل پتھل ہوتی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ ہوادار کمرے کی فضا اس پر تنگ ہونے لگی، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے عشق کی داستان اگر اس کمرے سے باہر نکلی، شاہ بی بی یا حویلی کے کسی ایک فرد کے کان میں بھی تمہاری کم عقلی کا قصہ گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی ہے نا اسے یہاں… نواب شاہ نے انگلی سے اس کے دل کے مقام پر ٹہوکا دیا۔ یہاں دفن کر دو، ورنہ وہ لڑکی زمین میں دفن ہو جائے گی۔ اس دھمکی نے منصف کے دل پر پہلا گہرا زخم ڈالا تھا۔ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر آخری قہر برساتی نظر اس پر ڈالتے مردان خانے سے نکلنے لگے کہ اچانک انہیں رکنا پڑا۔ اور ہاں، کل کی تاریخ پڑی ہے، کچہری وقت پر پہنچ جانا، اس 1 ماہ کے اندر اندر ہی ملکوں کی زمین کا معاملہ حل کرنا ہے ہمیں۔ اس کی خواہش کو قدموں تلے روند کر نیا حکم جاری کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ منصف کی دھندلائی نظروں نے نواب شاہ کا اس وقت تک پیچھا کیا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگیں سنبھالتے نواب شاہ کی چھوڑی گئی جگہ پر جا بیٹھا۔ اپنی بگڑتی حالت پر منصف شاہ نے قمیض کی جیب سے انہیلر نکال کر مصنوعی سانس لیے اور اپنی بگڑتی سانسوں کو ہموار کیا۔ ایک پل میں اس کی پیشانی پسینے سے تر ہونے لگی۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ جو ہی آنکھیں موندی تو تطہیر کے لفظوں کی بازگشت اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس خاموش رشتے کو خاموش ہی رہنے دے چھوٹے شاہ، کیونکہ یہ رشتہ جتنا دنیا سے چھپا رہے گا اتنی لمبی عمر جیے گا۔ جس دن دنیا کو آپ کی محبت کا معلوم ہوا، اس لڑکی کو بہت بھیانک سزا ملے گی۔ ہاں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اسی لیے اب میں خاموش رہوں گا، اتنا خاموش کہ کوئی نہیں جان پائے گا منصف شاہ کے دل نے تطہیر کی محبت کا روگ پال رکھا ہے۔ دل میں اس سے مخاطب ہوا، آنکھ سے ٹپکتے 2 بے وفا آنسو بھی اس کی بے بسی پر بیان کرنے لگے۔ تطہیر کا نام دل کے نہاں خانوں میں چھپائے اس کے ہونٹوں پر ایسا کفر لگا کہ تب وہ شفق سے نکاح کے لیے مان بھی گیا اور کسی کو اس کی محبت کی بھنک تک نہ پڑی۔ لیکن آذر شاہ کے اس غلیظ کھیل پر نواب شاہ جنہوں نے اس لڑکی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہ کی، تب ان پر منصف شاہ کی زبانی جو انکشافات ہوئے وہ انہیں انتہائی فیصلہ لینے پر مجبور کر گئے، جس میں منصف شاہ دیار غیر اور تطہیر گاؤں سے ذلیل کر کے نکال دی گئی۔ منصف شاہ بمشکل ماضی کے تنگ جال سے نکلا۔ منصف سے نواب شاہ کے بارے میں آج نئی کہانی سن کر الیون کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دل میں پہلی بار نواب شاہ کی دوغلی شخصیت سے نفرت کا جذبہ سر اٹھانے لگا۔ وہ منصف کی جانب بڑھا جو ٹیبل کی سطح پر ہتھیلیاں جمائے بازو پر وزن ڈالے آگے کو دل کی بگڑتی حالت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا سائیں نے اس لڑکی کی کھوج نہیں لگوائی تھی؟ منصف کے کندھے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا کہ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کوشش کی تھی لیکن کوئی سراغ نہ ڈھونڈ سکے۔ کیسے ڈھونڈتے کہ تطہیر کا نام تو میرے من میں دفن ہو چکا تھا اور تطہیر کی طرف کسی کا دھیان جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس 1 ماہ میں بھی اپنی روٹین پر آ گیا تھا۔ بابا سائیں کو بھی تسلی ہو گئی کہ شاید میں نے ان کی باتوں پر عمل کر لیا ہے، بھول گیا ہوں اس لڑکی کو۔ تو کیا تطہیر؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ نے ان کے منع کرنے کے باوجود بھی بابا سائیں سے اپنی محبت کا ذکر کیا تھا؟ نہیں، منصف نے جواب دیا۔ الیون کو دیکھا جو سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ آج پھر ماضی میں میرے ساتھ سفر کرتے تم پریشان ہو گئے ہو نا؟ نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی ایک بات سوچ رہا ہوں کہ اگر مجھے کسی ایسی ویسی لڑکی سے محبت ہو گئی جو خاندان کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو تو میرے ساتھ یہ خاندان والے کیا کریں گے؟ منصف کا دماغ بھٹکانے کو بات کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ خاندان والے جو کریں سو کریں، مگر میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا۔ اپنی محبت کے لیے تو میں نہیں لڑ سکا، مگر تمہارے لیے میں اس خاندان سے تو کیا پوری دنیا سے لڑ جاؤں۔
الیون کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھے اس کے بال سہلاتے اپنے ہونے کا مان بخشا۔ اس کی محبت پر الیون کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ نہیں، بس آپ کے دل میں اپنا مقام جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے عام نقوش کی ساحرانہ کشش میں کھوئے استفہام کیا۔ سب سے اونچی مسند پر ماں جان براجمان ہے، اس کے بعد تم ہو۔ اب خود اپنی جگہ کا تعین کر لو۔ احمد کی انوکھی بات الیون کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اچھا ماما، اور میں نے ہی آپ کے دل پر قبضہ جما رکھا ہے، تو پھر آپ کی تطہیر کس مقام پر ہے؟ تطہیر کا ذکر کیے انجانے میں وہ احمد کے دل کے زخم کو ادھیڑ گیا، جس پر منصف شاہ پھر سے بے چین ہوا، مگر اپنی بے چینی کو اپنے بھائی پر عیاں بھی نہ ہونے دیا۔ دل کے اس مقام پر جہاں انہوں نے خود اپنی محبت کا بیج بویا، اور اس بیج سے ننھی کونپلیں پھوٹ کر تناور درخت کسی شکل اختیار کرتے میری روح کو امر بیل کی طرح جکڑ گئیں۔ کیا میں اور وہ برابر ہیں؟ نیا سوال اٹھا۔ الیون کیا جاننا چاہتا تھا وہ خود بھی نہ سمجھ پایا۔ اب کہ احمد نے اسے کندھوں سے تھاما، نمایاں قد کاٹ چوڑی جسامت میں بھی وہ احمد کے ہم پلہ ہی لگتا۔ دونوں ایک دوسرے کے قد کے برابر آ چکے تھے۔ ہاں، تم دونوں برابر ہو، کیونکہ تم میرے غم دکھ درد کے ساتھی ہو، میرا دل ہو اور وہ میری دھڑکن۔ تم دونوں میرے اندر بستے ہو، تم دونوں کی وجہ سے ہی میرے جسم میں جان باقی ہے۔ میرے جسم میں دھڑکتا دل تمہارا ہے، اور میرے دل کا دھڑکنا انہی کے نام ہے۔ میں ہمیشہ رب سے یہی دعا کرتا ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ مجھے ایک بار مل جائیں، تاکہ میں انہیں ساری حقیقت بتا سکوں، ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ سکوں۔ پھر چاہے مجھے معاف نہ بھی کریں، تب بھی مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں رہے گا، بس وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ وہ پل بھر کو خاموش ہوا اور ایک نظر الیون کو دیکھا جو بہت توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہو پایا اور میں نہ رہا تو میں چاہوں گا کہ تم ہمیشہ ان کی تلاش میں رہنا۔ یہ میرا کامل یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ٹکراؤ ہوگا ہی نہ، چاہے تم سے ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تب تم میرے حق میں کچھ کہہ کر ان کے دل میں جو میرے لیے نفرت بھر گئی تھی اسے ختم کر دینا۔ احمد نے پچھلے دنوں اپنی ایک دم سے بگڑتی حالت کے پیش نظر کہا تھا، جس پر الیون کے چہرے کے تاثرات تن گئے۔ لالا، کبھی کبھی آپ کی باتیں میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ کیوں اتنی خوفناک باتیں کرتے ہیں؟ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ وعدہ کرتے ہو؟ اس کی جانب چوڑی ہتھیلی پھیلائے وعدے کا منتظر تھا، جبکہ الیون سختی سے ہونٹ بھینچے انکار کر گیا۔ نہیں، اپنے یارے من کو انکار کر رہے ہو، ظالم ہتھیار جس کا استعمال ہمیشہ وہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کرتے۔ انکار نہیں کر رہا، مجھے یقین ہے ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ آپ میرے ساتھ لمبی بھلائی والی عمر گزاریں گے تو وعدہ کرنے کا فائدہ؟ ہمارا تو طویل ساتھ رہے گا اور آپ مجھے بڈھا ہوتے دیکھیں گے۔ اس کی بات پر احمد کے ہونٹوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا اٹھیں۔ آج کتنے عرصے بعد اس کے ہونٹوں پر سچی مسکراہٹ کے پھول بکھرے تھے۔ الیون کو اس کا مسکرانا یوں لگا جیسے بہار نے خزاں کے موسم میں قدم دھر کر پتجھڑ کے اس اداس موسم کو دل فریب بنا دیا ہو۔ ٹہنیوں سے بچھڑتے پتے اس بہار کی آمد پر کھلکھلا اٹھے ہوں کہ وہ اپنی ٹہنیوں سے جدا نہیں ہوں گے۔ اسے مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگا۔ ہاں، تمہیں بوڑھا ہوتے دیکھوں گا، مگر ابھی وعدہ لینے میں کیا حرج ہے؟ احمد اپنی بات پر قائم ابھی بھی اس کے سامنے اپنی پرحدت ہتھیلی پھیلائے کھڑا تھا۔ الیون اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیے نظریں پھیر لی کہ وہ کئی بار تو خود اس کو استھما کی بیماری کے باعث موت کے منہ سے واپس آتے دیکھ چکا تھا۔ اگر وعدہ کر دیا تو آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے، جو میں نہیں چاہتا۔ آپ یارے من سے یارے بے وفا بن جائیں گے۔ الیون کا خوف بھی زبان پر آ ہی گیا، جس پر احمد نظریں چرا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کچھ نہیں کروں گا، بس اب تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ میری بجائے اگر تطہیر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر تم سے ملی تو تم انہیں میرا حال دل سنا دینا، ان کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ نہ جانے کس رو میں بہتے وہ یہ راز و نیاز کر رہے تھے، اور الیون اس کے وعدے کا پابند ہو گیا۔ اچھا، تو اگر کبھی وہ مجھے ملی تو میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ بچپن میں انہیں دیکھا تھا، اب تو مجھے ان کی صورت بھی بھول چکی ہے۔ تب یہ نہیں جانتا تھا کہ اسی کا دھندلا عکس تو اس کے دماغ کی سلیٹ پر چپک کر اس کے خوابوں میں بستا ہے، ان کی اداس سحر آگی آنکھیں جن میں میری بے وفائی کی تحریر رقم ہوگی۔ احمد بجھے بجھے لہجے میں بولتا ٹیبل سے کتاب اٹھائے راکنگ چیئر پر جا بیٹھا۔ ماضی کی چھوٹی سی یاد سے ناتا ٹوٹا، آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر قدموں میں جا گرا۔ ہاں، وہ مان گیا تھا کہ اس کی اداس آنکھوں کی سحر انگیزی نے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں لکھی غم کی تحریر کو پڑھ ہی نہیں پایا، نہیں پہچان پایا کہ وہ تو اس کے بھائی کی محبت ہے۔ شاید اسی لیے وہ چہرہ اسے اپنی کھوج پر اکسا رہا تھا۔ اس کی اداسی نے اسے اپنی لپیٹ میں لیے اسے خود سے باندھ لیا۔ آج اسے احمد کا یہ وعدہ یاد آیا، شاید اسی دن کے لیے تھا۔ وہ بک ریک سے ہٹتا رائٹنگ ٹیبل کی جانب بڑھا، جہاں اس کی آئی گلاسز اور یاقوت رومانی کی انگوٹھی پڑی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وقت بدلا تھا، حالات بدلے تھے، لیکن منصف شاہ کی محبت کا انداز آج بھی نہیں بدلا تھا۔
ان دونوں چیزوں کو رائٹنگ ٹیبل کی ڈرا میں رکھ کر اسے لاگ لگاتے سوچ رہا تھا کہ اپنی نگرانی میں لائبریری کی صفائی کروائے گا۔ جیسے احمد یہاں چیزیں چھوڑ کر گیا تھا وہ ویسے ہی پڑی رہیں گی۔ ٹیبل پر بکھری چیزوں پر سرسری سی نظر دوڑاتے ہی دھول میں اٹی ڈائری نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ یہ اسی کی ہی ڈائری تھی۔ کسی انہونی کے ہو گزرنے پر پوری شدت سے دل دھڑکا، مانو اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تو کیا لالا میرے بارے میں سب کچھ جان گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کئی سوال اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے جن کے جواب تلاشنے کے لیے اس نے ڈائری اٹھاتے کھولی۔ ڈائری بیچ صفحات میں سے ہی جہاں احمد کا سلور پین موجود تھا وہیں سے کھل گئی۔ ایک انکشاف اس ڈائری نے احمد پر کیا تھا اور اب ایک نیا انکشاف اس پر ہونے والا تھا۔ الیون کی نظریں منصف احمد کے لکھے گئے لفظوں پر متحرک ہوئیں۔ تم مجھے اپنا یار من کہتے ہو، پھر ایسا کیسے ہوتا کہ میں تمہارے من کی بات نہ جان پاتا؟ کیوں تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ کیوں مجھ سے یہ بات چھپائی کہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں؟ ڈائری اس کے ہاتھوں میں لرزی، وہ سختی سے ڈائری پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ اس کی نظریں اگلی تحریر پر دوڑنے لگیں۔ مجھے یہ جان کر کوئی دکھ نہیں ہوا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو وہ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ تطہیر ہے۔ یہی تمہارے خوابوں میں بسنے والی لڑکی ہے جس کا بچپن میں دیکھا گیا عکس انجانے میں تمہارے ذہن پر نقش ہو کر تمہارے خوابوں کا حصہ بن گیا اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوا۔ تم نے کہا تمہاری 2 ہفتوں کی خواری میری برسوں کی ریاضت پر بھاری نہیں، تو میں تمہیں بتا دوں کہ تم اس محبت کے میدان میں برسوں سے اتر چکے تھے اور اس بات کا ادراک تمہیں بہت دیر بعد ہوا۔ تمہاری تطہیر سے یک طرفہ محبت پر مجھے کوئی دکھ نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ محبت سوچ سمجھ کر کرنے والی شے نہیں ہے۔ یہ تو خود بخود انسان کو اپنے بس میں کر لیتی ہے۔ یہ تو خاص اور پاک دلوں میں وارد ہوتے تا عمر اسی دل میں ڈیرے ڈالے بیٹھی رہتی ہے، پھر چاہے نصیب میں ہجر ہو یا وصل، یہ اپنا در نہیں چھوڑتی۔ اور جو محبت کے لائق ہوں ان سے تو خود بخود ہی محبت ہو جاتی ہے، جیسے مجھے تطہیر سے ہوئی، تمہیں غزل سے۔ یاد ہے ایک بار تم نے اپنے اور تطہیر کے مقام کا تعین کرنے کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ تم میرا دل ہو اور وہ دھڑکن، تم دونوں کی وجہ سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ ہاں الیون، دل اور دھڑکن تو ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں نا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ساکت ہو جائے تو دوسرا خود بخود ہی اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ ابھی ہی تو ماضی کی اسی بات کو یاد کر رہا تھا اور وہ اسی کی ڈائری میں اس کا حوالہ دے چکا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے تم سے بات کرنا مشکل ترین امر لگنے لگا ہے، اسی لیے شاید تمہاری ڈائری میں ان لفظوں کا سہارا لیے کچھ دل کی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں تطہیر کی اصلیت جان کر میرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اب تو جینے کی چاہ بھی ختم ہوتی جا رہی کہ میرے لیے تطہیر کا غم سہنا دشوار ہے۔ ان کا دکھ، ان کی تکلیف میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ مجھے اپنی موت کی آہٹیں سنائی دے رہی ہیں۔ مجھے ایک پل کو بھی سکون میسر نہیں آتا۔ ڈاکٹر فواد کہتے ہیں خود کو پرسکون کرو، جو بھی ٹینشن ہے اس کو دماغ سے نکال باہر کرو۔ کیا یہ سب بھول جانا آسان ہے؟ کم از کم میرے لیے نہیں۔ میرے لیے اس پریشانی سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ تمہاری محبت ایک نئی راہ دکھا گئی مجھے۔ پہلے بھی تم میرے ایک وعدے کے پابند رہے ہو۔ ایک اور ذمہ داری تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، قبول کرو گے؟ ہاں، جانتا ہوں تم اپنے یار من کو انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تم میرے لیے براتھل جا سکتے ہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ صفحے پر لکھی آخری لائنیں ختم ہوئی تو الیون نے بہت ہی کرب سے اگلا صفحہ پلٹا، جہاں مزید کچھ کربناک الفاظ جگمگا رہے تھے۔ شاید میں مزید جی پاؤں گا بھی یا نہیں، آپریشن کامیاب ہوگا یا نہیں، مگر یہ تو اب طے ہے کہ اگر میں نہ رہا تو ہمارے خاندان کی غلطیوں کا ازالہ تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ میری محبت کو اس غلاظت سے نکالنا ہوگا۔ تمہیں ہی ان کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ پچھلی بار تمہیں ان کے پاس بھیج کر تمہیں ہی اذیت دی، مگر تب میں سمجھ نہ پایا تھا تمہاری اذیت کو، بس خود غرض بنا تمہیں اس ماحول میں جانے کا کہا۔ ابھی بھی میں خود غرض بن رہا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ کی طرح میرے دل کی بات بن کہے سمجھ جاؤ کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ گناہوں کی جس دلدل میں وہ ہماری وجہ سے پھنس چکی ہیں، نکال لو تم انہیں وہاں سے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ سب بہت عجیب لگے گا، مگر نہ جانے کیوں مجھے یوں لگتا ہے میں زیادہ دیر تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ جو مجھ پر گزر رہی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں۔ تم سب کے سامنے میں بہت مشکل سے سانسیں لے پا رہا ہوں، ورنہ اندر سے میں ختم ہو چکا ہوں۔ میرا دل ناکارہ ہو چکا ہے۔ الیون جو دم سادے پڑ رہا تھا، ایک دم سے اس نے لمبا سانس خارج کیا، جیسے سینے میں اس کا سانس بھی گھٹنے لگا ہو۔ بہت ہی مشکلوں سے وہ اپنے دل کو اگلی تحریر کی جانب راغب کر پایا۔ اب تم یہ بھی سوچو گے کہ یہ کیسا عشق ہے جس میں میں انہیں تمہیں سونپ رہا ہوں، تو مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نہیں چاہتا جس اذیت سے میں گزرا اس سے تم بھی گزرو۔ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ میرا عشق بے نیاز ہے، جس میں جسم کی نہ تو چاہ ہے اور نہ ہی کوئی غرض پوشیدہ ہے۔ عشق میں صرف محبوب کو اذیتوں سے بچانے کے لیے عاشق کسی بھی حد تک جا سکتا ہے،
اور شاید اب بھی وہی قدم اٹھانے والا ہوں میں۔ اگر میں نے ان کی روح سے عشق کیا ہے تو جدا تو تم بھی مجھ سے نہیں، میرے دل میں تم بھی دھڑکتے ہو۔ یاد ہے تم نے مجھ سے کہا تھا تم سب ٹھیک کر دو گے، تم ان کے پاس جاؤ گے اور انہیں اس گھر میں لاؤ گے۔ یہ الفاظ اس نے یہیں تو منصف احمد کے قدموں میں بیٹھے اسے دلاسا دینے کے لیے کہے تھے، جو اب اس کے پیروں میں بیڑیاں بننے والے تھے۔ میری روح کو تبھی سکون ملے گا جب وہ اس جہنم سے نکل آئیں گے اور تم ہی انہیں وہ عزت اور مقام دو گے جو ہم نے ان سے چھین لیا۔ شاید تمہارا دل ان کی حقیقت جان کر انہیں ایک ہمسفر کے طور پر قبول نہ کرے، اسی لیے تم نے اپنے قدموں کو روک لیا تھا، اپنی محبت کو مجھ سے بھی چھپا گئے۔ الیون کس سے یہ کہتا کہ ہاں وقتی طور پر اس کی حقیقت نے اسے ذہنی طور پر بہت بڑا دھچکا دیا تھا، لیکن اسے غزل سے نفرت نہ ہو پائی، بلکہ رونا تو اسے اپنی بے بسی اپنی قسمت پر آیا کہ پہلی بار ہی محبت ہوئی تو کس سے؟ ایک طوائف سے، جس کی حقیقت جان کر اس کے جذبات و احساسات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ خوف زدہ تھا تو اس بات سے کہ وہ ماضی کی کہانی دہرا کر اپنی وجہ سے خاندان کو پھر سے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صرف اس ایک محبت کے لیے وہ اپنے اتنے سارے محبت کرنے والوں کو کیسے دکھ دیتا۔ اس پل اسے خود پر ہنسی آئی، وہ جو سمجھوتوں سے دور بھاگتا تھا، کیسے خاندان کی عزت کی خاطر، انہیں جوڑے رکھنے کی خاطر اپنی محبت کو زہر پلا کر اپنے اندر ہی دفن کرنا پڑا۔ خاموشی سے جہاں اس کی محبت کی داستان شروع ہوئی اس کو وہیں چھوڑ دیا، مگر فارم ہاؤس کی اس پارٹی پہ جو انکشافات ہوئے تھے تبھی اس کی ادھوری محبت مزید گہری ہوئی، وہ خود بھی نہیں جان پایا، اور ابھی تک بھی وہ اس بات سے انجان ہی رہا۔ اس کی نظریں مزید بھٹکی۔ اپنے لالا کے لیے تمہیں اپنا دل تو بدلنا پڑے گا، دنیا کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں میرے سوا ان کا کوئی غمگسار نہیں رہا، بس اب تم ہی ہو جس پر مجھے بھروسہ ہے۔ میں جانتا ہوں میں پھر سے خود غرض بن رہا ہوں، کیونکہ میں اپنے دل سے مجبور ہوں۔ میں بس تطہیر کو اس جہنم سے نکال کر ایک نئی زندگی دینا چاہتا ہوں، جہاں وہ عزت سے رہیں، اور میرے نزدیک تم سے بہترین آپشن کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک کے بعد ایک خانزادہ ان کی زندگی میں آتا رہے۔ میں نے جھوٹے لفظوں میں ان کے دامن کو داغدار کیا، بے آبرو کیا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری یہ آخری خواہش سمجھ کر انہیں اپنے نام کی چادر سے ڈھانپ لینا، کہ یہی میری خواہش ہے، اسی میں میری خوشی ہوگی، اور میری جانب سے ملنے والے غموں کا ایسے ہی مداوع ہوگا۔ وہ دنیا کی جس بھیڑ میں پھنس چکی ہیں اس سے نکلنا کچھ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ میری خود غرضی پر مجھے معاف کر دینا۔ میری طرف سے تم ان سے محبت کرنے پر آزاد ہو۔ میرے لیے اپنی محبت کو قید مت کرو، اسے آزاد چھوڑ دو۔ اگر میرے لیے یوں ہی اپنی محبت کو دل میں دبائے رکھو گے تو میری طرح تمہاری روح بھی گھائل ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ جو قدم میں نہ اٹھا سکا وہ تم اٹھاؤ گے۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ ایسی لڑکی کے لیے تو ایسے خاندان کو چھوڑ دینا چاہیے جنہوں نے کسی بے گناہ کی عزت کو پامال کر دیا۔ الیون کی بہتی آنکھوں میں بے پناہ اذیت امڑ آئی۔ کیسی بھاری اذیت میں احمد نے اسے مبتلا کر دیا تھا جس کا کوئی انت نہ تھا۔ وہ اسے کس سفر پر بھیجنے والا تھا جہاں وہ کبھی بھی جانے کی حسرت نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے تو وہ پہلی بار غزل کی اصلیت جان کر اپنے قدموں کو وہیں روک گیا۔ شکستہ قدموں سے وہ راکنگ چیئر کے پاس جاتے ہی قالین پر اپنی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ آج تو احمد کی گود بھی میسر نہ تھی جس میں سر رکھتے وہ کچھ اپنی سناتا کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اس کا دل تو بس اب تطہیر اور احمد کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ کیا کہہ گیا تھا۔ فضا بیگم حمائل کو حویلی بھجوا چکی تھی۔ ایک طرح سے حمائل بھی یہی چاہتی تھی کہ فضا بیگم اپنی ذمہ داریاں اپنے سر لیں تاکہ کچھ مصروف رہتے ہوئے احمد کے غم کو بھول جائیں۔ شاہ ہاؤس کے اداس ماحول سے نکل کر حویلی میں حمائل کا بھی تھوڑا بہت دل بہلنے لگا۔ شین پھپھو زبردستی اشال اور حمائل کو لیے کبھی باغ کی سیر کو چلی جاتی تو کبھی فصلوں پر لیے نکل جاتی۔ وہ ابھی ہی کھیتوں سے گھوم پھر کر آئی تھی۔ حال میں ہی تخت پر شاہ بی بی کے ساتھ بیٹھی ماجدہ بیگم مٹر چھیل رہی تھی۔ شین پھپھو کے ساتھ وہ دونوں بھی وہیں چلی آئیں۔ اشال تو آتے ہی شاہ بی بی کے پاس ان کے تخت پر ڈھیر ہوتے ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ ایشی پیر دھولے دیکھ کیسے دھول میں اٹے ہوئے ہیں۔ ماجدہ بیگم نکالے گئے مٹر اور چھلکوں کی ٹوکری اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی، تھوڑی دیر تک دھوتی ہوں اماں۔ سن ماجدہ، شاہ بی بی نے جاتی ہوئی بہو کو پکارا، رشیدہ سے کہہ بچیاں آ گئی ہیں، سب دے واسطے چائے بنا لے، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لے آئے۔ شاہ بی بی کی شروع سے عادت رہی تھی کہ دن کی چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا لیتی تھیں۔ جی اماں کہتی ہوں۔ اماں آج سفینہ ماسی کے گھر کے سامنے سے گزری تو بہت عجیب سا لگا۔ تحسین بیگم شاہ بی بی کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ہاں ہاں کی یاد کروا دیا تو نے شین، نہ جانے بیچاری زندہ بھی ہوگی یا مر کھپ گئی ہوگی۔ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا، اتنی مشکلوں سے اس نے اپنی کلی کھڑی کی تھی، اور ابھی وہی دیکھ لو ویران پڑی ہے، جس کا دل کرے وہاں کوڑا پھینک آتا ہے۔ حمائل نہیں جانتی تھی کس کی بات ہو رہی ہے، مگر اتنا جان گئی تھی جس کی بھی ہو رہی ہے وہ شاہ بی بی اور شین پھپھو کے کوئی قریبی جاننے والے ہی ہوں گے۔ ہائے جب جب اس نمانی تطہیر اور اس کی ماں بھائی دے بارے سوچتی ہوں
تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ کاش میرے مرنے تو پہلے وہ کبھی مل جائیں تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں کہ میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ خاموش سامع کا کردار ادا کرتی حمائل کو تطہیر کے نام پر سمجھ آ گئی کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ کیا تھا اگر کچھ عقل نو ہتھ مارتے میں کچھ حقیقت سمجھ جاندی۔ منصف شاہ دے نال اس سے بھی ناانصافی کی۔ نہ جانے ماں بیٹی کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہوں گی۔ میں ذرا فریش ہونے جا رہی ہوں بی جان۔ حمائل اس موضوع سے ہی فرار چاہتی تھی جو اس کے لالا اور ان کی محبت سے جڑا تھا۔ ہاں ہاں جاؤ تم آرام کرو، میں چائے تمہارے کمرے میں ہی بھجوا دیتی ہوں۔ شین پھپھو کے کہنے پر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ شاہ بی بی حمائل کی اداس شکل دیکھ کر اشال کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ایشی پتری ایک گل کواں کہیں بی جان، آنکھیں موندے ہی کہا گیا۔ تیری چپ نال میرے گھر دی ساری رونق ختم ہو گئی ہے۔ ہنسا کھیلا کر کہ مائل دا بھی دل بہل جایا کرے گا۔ ویک ابھی تم لوگ فصلوں سے لوٹی ہو مگر وہ جیسے گئی تھی ویسے ہی چلی آئی۔ بی جان کوشش کروں گی، اداسی میں لپٹا جواب تھا۔ چل اٹھ پھر، اپنے ویرے نو فون ملا کے میری گل کروا۔ میں اسے بولوں کہ گھر کا ایک پھیرا پائے اور مائل نمانی نو ساتھ لے جائے۔ اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا، تیرا بھی ساتھ جانے کو دل کیا تو تو بھی چلی جائیں، گھوم پھر آنا۔ ماحول بدلے گا تے دل بھی اداسی کچھ کم ہوئے گی۔ شاہ بی بی کی بات پر وہ اٹھ بیٹھی، پاس ہی پڑے فون سٹینڈ پر پڑے فون سے عارف کا فون نمبر ملا کر رسیور انہیں تھما دیا۔ دوسری طرف سے ریسیو کیا جا چکا تھا۔ سلام دعا کے بعد شاہ بی بی موضوع کی جانب بڑھی مگر عارف تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ ویک عارف تو باز آجا، اپنی حرکتوں سے بے غیرتی مت کر۔ پی جان ایسا کیا کر دیا میں نے؟ بس یہی کہا کہ میں لاہور نہیں ہوں، دوسرے شہر آیا ہوا ہوں، تو اس میں بے غیرتی کہاں سے ہو گئی؟ ابھی حمائل کو ساتھ نہیں لا سکتا۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ ایک تو بے وقت فون، دوسرا واش روم میں بند فون سننا اس کے لیے کچھ اچھا تجربہ نہ تھا۔ مجھے پتا تھا مجھے کہ تیرے شادی کے بعد بھی وہی طور طریقے ہوں گے، تو قابو نہ آئے گا۔ لاکھ جتن تجھے گھر پر رکھنے کی کر لیے مگر تو بے نتھا بیل ہی ثابت ہوا۔ ارے بی جان سمجھیے نا، مجبوری ہے، وہ دبی آواز میں بولا۔ جھوٹ مت بول مجھ سے، مت میرے سامنے مجبوری دا رونا رو۔ وہ یہاں منصف دے غم وچ باؤلی بنی پھرتی رہتی ہے۔ اس کے میکے سے اسے ہم یہاں لے آئے کہ چلو منصف دا غم تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، مگر یہاں بھی وہی بات۔ تو اس دا شوہر ہے، شوہر دی توجہ اور محبت دا کوئی مل نہیں ہوندا۔ تیری دیکھ بھال توجہ نال وہ سنبھل جائے گی، مگر تو ہے کہ… اچھا ٹھیک ہے بی جان، آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو آپ لوگ حمائل کو لے کر آ جائیں۔ جب فلیٹ پر تالا لگا ملے گا تو ایک رات فٹ پاتھ پر گزار کر واپس چلے جائیے گا۔ شبھ شبھ بول عاربے، جب تو بولتا ہے تو تجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، اس سے واہی تباہی بول جاتا ہے۔ فٹ پاتھ پر کسی دشمن کو بھی نہ سونا پڑے اور تو اپنوں کو ہی بد دعا دے رہا ہے۔ شاہ بی بی کی جھڑکیاں عارف کو اشتعال دلانے لگیں۔ اس کا دل کیا اپنا سر کموڈ پر دے مارے۔ وہ جتنی جلدی بات سمیٹنا چاہتا تھا، بات اتنی ہی پھیلتی جا رہی تھی۔ پی جان میرا ایک چھوٹا سا کام کیجیے، آپ کے پاس اشال بیٹھی ہے؟ بے بس لہجے میں پوچھا۔ ہاں پاس ہی بیٹھی ہے، 1 منٹ کے لیے اس سے میری بات کروائیں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ اس کے پاس شاہ بی بی کے ساتھ سر کھپانے کا وقت نہیں تھا، اسی لیے اس نے اشال سے بات کرنے کا سوچا۔ عارف اشال کو اپنی بات مختصر لفظوں میں سمجھا کر فون بند کر گیا۔ کیا کہتا ہے تیرا ویر؟ شین پھپھو نے پوچھا۔ اماں کہہ رہے ہیں دوسرے شہر کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہوں، جب آ جاؤں تو تم لوگوں کو بلوا لوں گا، اور بھابوں کا دھیان رکھنا۔ شاہ بی بی عارف کو کوستے رشیدہ کو پکارنے لگی جس نے ان سے بات نہیں کی تھی۔ اے رشیدہ، چائے بنا رہی ہے یا سویٹر بننے بیٹھ گئی؟ لے بھی آیا، کب سے چائے دا انتظار میں بیٹھی ہوں۔ فارغ وقت میں رشیدہ کا یہی ایک کام ہوتا تھا، اسی لیے شاہ بی بی غصے سے بولی، گویا عارف کا غصہ اس بیچاری پر نکالا۔